अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। गुज़श्ता रोज़ DGISPR की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को ज़हनी मफलूज करार दिया है और इसके साथ ही KPK के नए वज़ीर आला सुहेल खान अफरीदी के बारे में भी सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है। नाज़रीन कराम, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का नोटिफिकेशन और पाकिस्तान में आने वाले दिनों में सियासत का नक्शा क्या होगा, इसके साथ ही 27वीं आईनी तरमीम के बाद मुल्क के जो मौजूदा हालात हैं, इसके ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ आज मौजूद हैं प्रोफेसर वसीम राजा साहिब, जो सोशल साइंसेज के उस्ताद हैं और इंटरनेशनल रिलेशन पर भी इनकी कमांड है। आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, सबसे पहले हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। तो सर, हम अपने मौजू की तरफ चलते हैं। सबसे पहले ये बताइएगा कि जैसे गुज़श्ता रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सियासी जमात को टारगेट किया गया और साथ ही ये भी कहा गया कि हमारा सियासत के साथ कोई तल्लुक नहीं है। सर, इन चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी। जो DGISPR की जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आपने देखा होगा कि टॉक ऑफ द टाउन है। तकरीबन हर एनालिस्ट, हर चैनल इस पे कमेंट कर रहा है। तो वो कहते हैं ना कि द कैट इज़ आउट ऑफ द बैग नाउ। जो आपका अदारा है, जो आपके फ़ौज का तर्जुमान ISPR के जो लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब ने जिस तरह आपके मेन पॉलिटिकल पार्टी को, उनके सरबराह को, उनको जिस तरह क्रिटिसाइज़ किया, जिस तरह अदारे का नैरेटिव आपके सामने रखा, और सहाफ़ियों जो मेन स्ट्रीम जर्नलिस्ट थे उनको जिस तरह उन्होंने, जिस टोन में, टेनर में उन्होंने एड्रेस किया, इसलिए बहुत कुछ कहता है। इसके आपको ये शो करता है कि ये जो नोटिफिकेशन वाला सीन था, जो नोटिफिकेशन का डिले चल रहा था, इसके बिहाइंड द सीन चीज़ें क्या चल रही थी। इसमें कुछ गिव एंड टेक हुआ है, इसमें कुछ कमिटमेंट्स हुई हैं, जिसके बाद अदारा उस लाइन को लेकर, उस कमिटमेंट के मुताबिक, उस डील वाहिदे के मुताबिक अदारा कुछ करने जा रहा है। सबसे पहले DGISPR जिस ओहदे पे हैं, जिस अदारे को रिप्रेजेंट करते हैं, पाक आर्मी के वो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको ये जो लैंग्वेज है, ये जो उन्होंने एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह के लिए जो उनको 10 से 12 मरतबा ज़हनी मरीज़ करार दिया, मुतकब्बर करार दिया, उनको ये पोर्ट्रे करने की कोशिश की कि शायद वो एक इररेलेवेंट पर्सन है, वो ही इज़ समवन फ्रॉम द स्ट्रीट। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। कोई भी सर्वे उठा लें, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आप देख लें, किसी भी जगह आपको ये नहीं मिलेगा कि इमरान खान के अलावा इस पाकिस्तान में कोई पॉपुलर लीडर मौजूद है। और वो लीडर जो कि 2-2.5 साल से जेल में है, जिसकी कम्युनिकेशन आपने ब्लॉक की हुई है, आपकी इजाज़त के बगैर आप कोई उससे मिल नहीं सकता, उसके घर वाले मुलाकात नहीं कर सकते। इसके बावजूद जो फ्रस्ट्रेशन है, जो DGISPR की टोन में जो एंगर है, जो गुस्सा आपको नजर आता है, जिस तरह उनकी बॉडी लैंग्वेज में आपको अनईजीनेस महसूस होती है, जिस तरह वो एक रेस्टलेसनेस में आपको नजर आ रहे थे, ही वाज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग हिज पोस्चर, और जिस तरह वो टारगेट कर रहे थे, और सिलेक्टिव जो सामने जो क्वेश्चन जो आए, उनके अपने जो मोस्ट ऑफ द टाइम जो सहाफ़ी थे, सबसे पहले हसन अयूब साहब, आपको पता है वो किस जो ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। सर, इस पे बात करते हैं जो सहाफ़ियों की जानिब से सवालात हुए हैं। लेकिन सर, ये बताइएगा कि ये कहना कि ये सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन चुका है, और साथ में ये भी कहना कि गद्दार वतन मुजीबुर रहमान को ये बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, इन दो चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? जो उस वक्त वाक़या हुआ, जो हमदुर रहमान रिपोर्ट है, वो भी हमारे सामने है, तो इन चीज़ों को आप कैसे रिलेट करते हैं? असल बात यह है कि जैसा कि अब मैं ये बिल्कुल एंटिसिपेट नहीं कर पा रहा था, एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मंसूर अली खान, जिनका एक सर्टेन इमेज है, आपको पता है कि वो ये क्वेश्चन करेंगे जो कि उन्होंने कल किया, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की एक हिस्ट्री है, जिसमें आपने देखा होगा कि मोहतरमा फातिमा जिन्ना बेनज़ीर भुट्टो के जो जैसी लीडरशिप थी, उनको भी एक वक्त था कि उनको जो नेशनल सिक्योरिटी जो एक थ्रेट डिक्लेयर किया गया। तो ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट किसी को डिक्लेयर करना, गद्दारी के सर्टिफिकेट्स बांटना, ये अदारे, पाकिस्तान के ख़ास अदारे, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ की एक ख़ास रवायत है, जिससे हमें इसको ख़त्म करना होगा। लेकिन उन्होंने ये कहा ना साथ कि इस तरह वाज़े बयान हमने पहले किसी के लिए नहीं कहा था, या इस तरीके का वाज़े जो स्टेटमेंट थी हमारी जानब से किसी के लिए नहीं आई थी जितनी इसके लिए आई है। सर, इसके साथ ये भी ऐड करें तो इसके बाद आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है? अब बड़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब देखेंगे कि जिस तरह वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में द वे ही वाज कंडक्टिंग हिमसेल्फ, तो कहते हैं ना इंग्लिश में, देयर इज अ मेथड टू दिस मैडनेस। वो जिस तरह वो कर रहे थे, जो वो कह रहे थे, तो इसके पीछे एक प्रॉपर एक प्लान है, एक प्रॉपर एक डील है कि फ्यूचर में पाकिस्तान में क्या होने जा रहा है। फ्यूचर में पाकिस्तान के खास सूबे में, KPK में, जहां
کہ لوگوں نے, آپ کو پتا ہے کہ KPK کے لوگ کبھی بھی ایک پارٹی کو دوسری یا تیسری دفعہ موقع نہیں دیتے, دیٹ از اے فیکٹ. لیکن PTI از دا اونلی ایکسیپشن کہ جہاں PTI تھرڈ ٹائم گورنمنٹ بنائی ہے اس نے, اور لوگوں کی جو سہیل آفریدی جو ایک ایز KPK چیف منسٹر نئے وہ بنے ہیں, علی امین گنڈاپور کو جنہوں نے ریپلیس کیا ہے, وہ شو کرتا ہے کہ اداروں کے پاس سارے اختیارات ہونے کے باوجود, سارے پاور لیورز ان کے پاس ہونے کے باوجود, سارے وسائل ان کے پاس ہونے کے باوجود, یہ اس کو جو چینج آف جو CM تھی اس کو بلاک نہیں کر سکے. اب یہ جو آپ کا جو نیکسٹ پارٹ آپ کے کوشچن کا کہ واٹ از دا فیوچر آف PTI, وہ مجھے کوئی جو ہے نا بڑا برائٹ نظر نہیں آ رہا. اب جو آپ کی پولیٹیکل فورسز ہیں, جو یہ آپ کا جو موجودہ ہائیبرڈ سسٹم ہے, ان کے درمیان جو یہ طے پایا ہے, یہ جو آج پورا ایک ویک سے یہ جو سم تھنگ واز کوکنگ بہائنڈ دا سینس, تو میرا خیال میں جو موجودہ اتحادی ہیں اپنے جو فورسز سے, اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں سے یہی ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ ہم نے اپنا سارا پولیٹیکل جو کیپٹل ہے وہ انویسٹ کیا ہے, ہم نے اپنی ہر چیز داؤ پہ لگا دی ہے, ٹھیک ہے, لیکن آپ پھر بھی یہ جو ڈیالہ میں ایک آدمی شخص بیٹھا ہے, یہ بھی ہر وقت خبروں کی زینت بنا رہتا ہے, یہ ہیڈ لائنز کا حصہ ہوتا ہے, اس کو ساری دنیا میں ڈسکس کیا جا رہا ہے, اس کے ابھی بھی لوگ دیوانے ہیں, ابھی بھی لوگ اس کو اپنا ہیرو مانتے ہیں. تو آپ اس کا کچھ کریں, اگر آپ اس کا کچھ نہیں کریں گے تو ہم اپنا فردر پولیٹیکل کیپٹل انویسٹ نہیں کر سکتے. تو سر یہ کچھ کریں جو کہہ رہے ہیں, تو آپ کے خیال میں کیا وہ کرنے کا مطالبہ کر رہے تھے؟ کیونکہ جیسا ابھی آپ نے بولا ہے کہ KPK کی عوام نے دوسری مرتبہ کسی کو موقع نہیں دیا, تو یہ PTI کی حکومت واحد ہے جس کو تیسری مرتبہ موقع ملا ہے. تو سر یہ کچھ انویسٹ کر رہے تھے ادھر, یا ان کے جو آئیڈیالوجی ہے اس کو وہ فالو کرتے ہیں اس لیے ان کو موقع دے رہے تھے؟ تو اگر ان حالات میں یہ دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ ہمارے جو ادارے ان سے کیا ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ بھائی اس طریقے سے معاملات کیے جائے تو پھر ہم آپ سے راضی ہوں گے. ایگزیکٹلی دا تھنگ از کہ اب وہ چاہ رہے ہیں کہ آپ نے تو کہا تھا ہم ان کا ملٹری ٹرائل کریں گے, جنرل فیض حمید کا بھی ملٹری ٹرائل کریں گے, باقی بھی جو بھی اس میں جن کی بھی ملی بھگت تھی 9 مئی کے بعد آپ کے سامنے جو وہ کر سکتے تھے, جو بھی پاسبل تھا, ہر ایک کو جواب دہ ٹھہرایا گیا, ہر ایک کو اسکری اپ کیا گیا, آرم ٹویسٹنگ کی گئی. لیکن اس کے باوجود اب آپ اگر کسی کے دل سے کسی شخصیت کو, کسی پولیٹیکل پارٹی کی سپورٹ کو نہیں نکال سکتے تو اس سے آگے کچھ نہیں کیا جا سکتا. لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں نا کہ اتھارٹیرینزم کے بارے میں کہتے ہیں کہ دیر از نو لائٹ ایٹ دا اینڈ آف دس ٹنل وچ از اتھارٹیرینزم. لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ لوگ اتنے انلیگل اسٹیپس لے چکے ہوتے ہیں, اتنے ان پاپولر فیصلے کر چکے ہوتے ہیں, دے فائنڈ دیم سیلوز ایٹ اے پوائنٹ آف نو ریٹرن. ان کو اب اپنی واپسی کا راستہ نظر نہیں آتا, وہ اپنی واپسی کے لیے چیزیں ڈھونڈتے ہیں, لیکن جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے آپ کو اور جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. ان دا سیم وے دے آر کمپیلڈ, وہ مجبور ہیں ٹو ٹیک فردر انلیگل ایکشنز. تو اچھا سر, میں ابھی کیونکہ آپ نے جیسے پہلے بولا میرا مائنڈ ادھر ہی اٹکا ہوا ہے, مجھے یہ ساتھ بتا دیں جیسے کہ کل کی پریس ٹاک میں یہ بھی کہا گیا کہ عمران خان کی سیاست ختم ہو چکی ہے, ٹھیک ہے. دوسری طرف یہ بھی دیکھ رہے ہیں ہم کہ تیسری مرتبہ KPK کی عوام نے ان کو سلیکٹ بھی کیا ہے, ووٹ بھی دیا ہے 8 فیبر 2024 میں جس طریقے سے عوام گھروں سے نکلی ہے. تو سر اس طرح ایک ادارے کے شخص کو آ کر نیشنل میڈیا کے سامنے یہ کہہ دینا, کسی فرد واحد کے اوپر الزامات لگا دینا اور ساتھ کہنا سیاست سے ہمارا تعلق بھی نہیں ہے, تو سر یہ چیزیں ہمارا جو کنسٹیٹیوشن ہے کیا اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ کسی سابق وزیر اعظم ہو, موجودہ وزیر اعلیٰ ہو, اس کو اس طریقے سے ٹارگٹ کرنا, کوئی 22ویں گریڈ کا آفیسر آ کے اس طرح کر دے؟ اس کو کنسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے اس کے بارے میں بتائیں. ہاں جی, پہلے تو یہ کہ آپ کا جو فرسٹ پارٹ آف یور کویسچن کہ ایک خاص پولیٹیکل پارٹی کی, ایک پولیٹیکل لیڈر کی سیاست ختم ہو گئی ہے, لیکن پاکستان کی تاریخ یہ کہتی ہے کہ 1979 میں آپ نے بھٹو کو پھانسی لگا دیا. پھانسی لگانے والوں کو شاید یہ اینٹیسپیٹ کر رہے تھے کہ اس شخص کی زندگی کے خاتمے کے ساتھ ہی اس کا جو لیگسی ہے, اس کی جو وراثت ہے, اس کی جو سیاست ہے, اس کی جو انفلوئنس ہے, جو لوگوں میں اس کی پاپولیرٹی ہے وہ ختم ہو جائے گی. لیکن ان لوگوں کی یہ خام خیالی ثابت ہوئی کہ پیپلز پارٹی نے اس کے بعد گورنمنٹس بنائی, ان کی بیٹی نے گورنمنٹس بنائی, ان کے آگے آپ کو پتہ ہے جو کہ ایک ڈائناسٹک سسٹم چل رہا ہے, تو پیپل پارٹی ابھی بھی ایگزسٹ کرتی ہے. لیکن 1979 میں جب ان کو پھانسی دی گئی ذوالفقار علی بھٹو کو, تو ان دا سیم وے آج یہ بھی اینٹیسپیٹ کیا جا رہا ہے کہ ایک شخص کو اگر ہم سائڈ لائن کر دیں گے بائی فورس, آرم ٹویسٹنگ کے ساتھ ان کا سانس بند کر ہم منظر عام سے ہٹا دیں گے, تو لوگوں میں ان کی سپورٹ ختم ہو جائے گی, وہ ان پاپولر ہو جائیں گے, ان کے نام لیوا ختم ہو جائیں گے. لیکن تاریخ پاکستان کی اس آرگومنٹ کو سپورٹ نہیں کرتی. دوسرا, جو کانسٹیٹیوشن کے مطابق آپ جو کہہ رہے ہیں کہ کسی پاپولر پولیٹیکل پارٹی کو آپ بین نہیں کر سکتے وداؤٹ اینی سالڈ ایویڈنس ریزن, کہ جس میں خاص ایک کنڈیشن دی گئی ہے کہ وہ اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز میں
جو ہے ملوث ہے, یا اس کا ایک ایسی فنڈنگ وہ لے رہی ہے جس میں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیٹ اینیمیز سے آپ, تو ایک سرٹن جو ایک لیگل ریکوائرمنٹس ہیں, کنڈیشنز ہیں جو آپ کو پوری کرنی پڑتی ہیں ٹو بلاک سم ونز وے پولیٹیکلی. تو یہ تو مجھے فیزیبل نظر نہیں آتا کہ جب آپ پولیٹیکل پارٹی کو بین کر سکتے ہیں, آپ کسی شخص کو ٹھکانے لگا سکتے ہیں, اس کو سین سے ہٹا سکتے ہیں, لیکن لوگوں کے دلوں سے آپ سوشل میڈیا پہ پابندی لگا سکتے ہیں, لیکن لوگوں کے دلوں پر, لوگوں کی سوچ پہ آپ پابندی نہیں لگا سکتے. اور ابھی پرابلم بھی یہی چل رہا ہے کہ آپ نے سارے پولیٹیکل آپشنز یوز کر لیے ہیں, آپ نے ساری فورس کا استعمال کر چکے ہو, اب بھی لوگ ان کے لیے سپورٹ رکھتے ہیں, ابھی بھی لوگوں کے دلوں میں ایک خاص جماعت کے لیے, ایک سیاسی لیڈر کے دل کے لیے ان کے دل میں نرم گوش ہے, ابھی بھی ان کا ووٹ بینک ایگزسٹ کرتا ہے, اینڈ دیٹ از دا ریئل پرابلم چیلنج فار ایگزسٹنگ ہائبرڈ سیٹ اپ. سر اس کے ساتھ ایک اور بھی جو پوائنٹ ہے اس پر بات کی تھی کہ اگر جس طرح کہتے ہیں جی فوج جو ہے ہماری, یہ ڈی جی آئی ایس پی آر کے جو الفاظ ہے وہ میں کوٹ کرنے لگا ہوں, انہوں نے کہا تھا جی, کہتے ہیں جی فوج سیاست میں آتی ہے, یہ لڑ نہیں سکتی, دیکھو ہم نے لڑ کے تو دکھایا ہے نا, ابھی بھارت کے ساتھ جس طریقے سے معاملہ ہوا تھا الحمدللہ ہماری فوج نے جیتا ہے, ہمیں اس پر پراؤڈ ہے. اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ کہا اگر اس وقت کوئی ذہنی مریض یہ ہوتا نا تو یہ کشکول لے کے چلا جاتا. تو سر یہ کشکول لے کے کدھر جاتا ہے, یہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نا کہ جو مئی میں جو انڈیا کے ساتھ آپ کا کانفلکٹ ہوا ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, ہر پاکستان نے پاک آرمی کی سپورٹ کی, اور جس طرح سے پاک فضائیہ نے بھارتی فضائیہ کے دانت کھٹے کیے, جہاز گرائے, اس سے تو بالکل آپ ڈینائی کر نہیں سکتے, پوری دنیا اس کی معترف ہے, اس کی ساری سب لوگ اس کو انڈورس کر رہے ہیں. اس کو آپ نے اگر پرٹیکولر ایک کانٹیکسٹ میں دیکھنا ہے اس چیز میں کہ آج جس میں آپ کو چائنا اپنی پوری سیٹلائٹ انفارمیشن پرووائڈ کر رہا تھا, ریئل ٹائم میں ڈیٹا پرووائڈ کر رہا تھا, ریئل ٹائم میں ساری چیزیں آپ کو مل رہی تھیں, تو چائنا کی سپورٹ کے ساتھ, چائنا کی جو ویپنری کے ساتھ آپ نے انڈیا کو جو ٹف ٹائم دیا, اور ساتھ ہی آپ کو یہ ایڈمٹ کرنا چاہیے کہ یہ جو پریزنٹ لیڈرشپ ہے پاکستان کی آرم فورسز کی, ان کا جو رول تھا وہ بہت پازیٹیو ہے. دیٹ از دا ون پارٹ آف دا آنسر, فرسٹ پارٹ. سیکنڈ یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو پوری دنیا میں ہمارے ریجن میں انٹرنیشنل جو ایونٹس ہوتے ہیں جس میں لوگ بہت اچھی سروسز دیتے ہیں اپنی نیشن کے لیے, اپنے ملک کے لیے, اپنی قوم کے لیے, ان سروسز کو آپ اوور سیل نہ کریں, ان خدمات کو بار بار, قربانیوں کو, شہیدوں کی قربانیوں کو بار بار یوز نہ کریں. لوگ فیڈ اپ ہو جاتے ہیں. آپ نے بنگلہ دیش میں دیکھا کہ اپنے فاؤنڈنگ فادر کے انہوں نے مجسمے کرا دیے, اپنے ہیروز کو ان کے بلا دیا, کیونکہ ان کی سروسز کو, ان کی قربانیوں کو پولیٹیکل مائلیج کے لیے یوز کیا جا رہا تھا, کیش کیا جا رہا تھا, بار بار اس کو یوز کیا جا رہا تھا. تو مقصد اپنی سیلف سروس کے لیے, پاور میں رہنے کے لیے. تو اس میں مئی میں 1965 میں, 1971 میں کارگل میں ہماری شہداء نے ہمیشہ بڑی بہادری کے ساتھ پاکستان کا دفاع کیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن جب آپ کی ریٹائرمنٹ کا ٹائم آتا ہے تو ایز پر کانسٹیٹیوشن یو مسٹ کال دا ڈے, یو ہیو ٹو گو ایز پر دا کانسٹیٹیوشن. آپ کو اپنی سرٹن ٹینیور سرو کر کے کسی اور دوسرے جو جونیئر کو موقع دینا چاہیے. ان میں بھی اتنا ہی پوٹینشیل ہے, اتنی پیٹریاٹزم ہے, اتنے ہی وہ بھی کمپیٹنٹ لوگ ہوتے ہیں جن کا آپ حق مانتے ہیں. ٹھیک ہے سر, تو اب ہم چلو پریس ٹاک کے اوپر تو ہم نے بات کر لی ہے, اب آگے چلتے ہیں. جو 27ویں آئینی ترمیم ہوئی ہے اس کے بعد بعض لوگوں کا خیالات یہ ہیں کہ جی عدلیہ کو مفلوج کر دیا گیا ہے, فرد واحد کو اختیارات مزید سونپ دیے گئے. اس 27ویں آئینی ترمیم کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ 27th امینڈمنٹ کے بارے میں تو میرا خیال ہے اب تو یو این او کے جو ہیومن رائٹس کے ریپرزینٹیٹیو ہیں انہوں نے بھی پریس کانفرنس میں یہ کہہ دیا ہے کہ یہ انسانی فنڈامنٹل ہیومن رائٹس کے خلاف ہے, بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. انڈیپینڈنس آف جوڈیشری, عدلیہ کی آزادی, جو کہ بڑا ایک امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے آپ کے کانسٹیٹیوشن میں, اس کو ختم کر دیا گیا ہے. تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ 27th امینڈمنٹ کو جن ورڈز میں, فریزز میں بیان کیا گیا پورے میڈیا میں, جتنے بھی آپ کے لیگل مائنڈس ہیں, جو آنیسٹ اپرائٹ ججز ہیں, ریٹائرڈ آپ کے انٹیلیجنشیا ہے, انہوں نے کہا کہ اس کے بعد آپ کا کانسٹیٹیوشن از ڈیڈ, یور کانسٹیٹیوشن از نو مور, یور سپریم کورٹ از نو مور. آپ کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں. رائٹ ٹو فریڈم آپ کا نہیں ہے, رائٹ ٹو اسمبلی آپ کا نہیں ہے, آپ کی آواز دبائی جا چکی ہے. سوشل میڈیا پہ آپ اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کر سکتے. اگر آپ کرو گے تو پیکا ایکٹ اس میں امینڈڈ اپنی شیپ میں وہ ریڈی ہے آپ کی آرم ٹویسٹنگ کے لیے. تو 27th امینڈمنٹ نے, وہ کہتے ہیں نا کہ 26th امینڈمنٹ نے جو سیپریشن آف پاورز کا جو کانسیپٹ تھا اس کو ہلا کر رکھ دیا ہے. لیکن 27th امینڈمنٹ نے سارا جو یہ
کانسٹیٹیوشنل کا جو سین تھا 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن تھا جس کو 1971 میں پاکستان کے 2 لخت ہونے کے بعد بنایا گیا تھا, اس کو تقریباً ختم کر دیا, ایک فساد رہ گیا ہے بیسیکلی. اور یہ جو لیگل کمیونٹیز ہیں, ججز آپ کے ریزائن کر رہے ہیں, ایک ریسٹلیسنس انیزینس پائی جاتی ہے آپ کی لیگل کمیونٹی میں. یہ آگے جا کر آپ کو اور چیزیں بھی نظر آئیں گی, کیونکہ اتھارٹیری یہ جو آپ کے پاکستان کی ہسٹری ہے, آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اٹ از مور آف دا سیم. وہی چیزیں وہی بار بار آپ کام کر رہے ہیں. جو آئنسٹائن نے بولا تھا کہ اٹ از فولش ٹو ڈو دا سیم تھنگ اوور اینڈ اوور اگین and expecting different results. وہی کام جو آپ کے فیلڈ مارشل ایوب خان نے کیا تھا, اتھارٹیرینزم, اپنی ساری پاورز کا جو کنسنٹریشن ہے, ارتکاز ہے, ایک ہاتھ میں کر لیا تھا. وہی کام آپ کے جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اتھارٹیرینزم کے حوالے سے کیا تھا, ضیاء الحق نے کیا, مشرف نے کیا. تو آئی تھنک یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے, اس میں جو ایک سربراہ ہیں سنگل ہینڈلی جو چیزیں کر رہے ہیں, تو یہ دوسری جو پاسٹ میں چیزیں ہوئی ہیں ان سے ڈفرینٹ نہیں ہے. اچھا سر, اس 27ویں آئینی ترمیم کے بعد ہم نے دیکھا وکلاء کی جانب سے جو ہے وہ بھی احتجاج کیا جا رہا ہے مختلف جگہ پر. لیکن سر آپ کا کیونکہ تعلق جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہے, آپ پڑھاتے ہیں, تو آخر میں یہ بتا دیں کہ اسٹوڈنٹس کا کیا کردار ہونا چاہیے ان چیزوں کو دیکھ کر. مطلب وکلاء تو اپنا کردار ادا کر رہے ہیں, ایک عام شہری خاص طور پہ اسٹوڈنٹس کو اس معاشرے میں ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ دیکھیے اسٹوڈنٹس کا اگر آپ اس چیز میں ایک میجر رول ہے, دے ہیو دا میجر رول ٹو پلے. اسٹوڈنٹس نے ان چیز کو پہلے تو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ کون سی لیگلٹیز ہو رہی ہیں پاکستان میں. کانسٹیٹیوشن کے ساتھ ہوا کیا ہے, 27th امینڈمنٹ ہے کیا, اگر 28th امینڈمنٹ پائپ لائن میں ہے تو اس میں کیا ہونے جا رہا ہے. تو میں تو اس چیز کو, وائلنس کو میں سپورٹ نہیں کرتا. جیسے ایک تاریخ میں اسٹوڈنٹس کے حوالے سے ظاہر ہے جنرل ایوب بھی اسٹوڈنٹس موومنٹ کی جب شروع ہوئی تھی تو اس کے نتیجے میں ان کو اپنا اقتدار چھوڑنا پڑا تھا, 11 سال اقتدار ان کو چھوڑنا پڑا تھا. اس کے علاوہ پوری دنیا میں اسٹوڈنٹس ہی کوئی کسی موومنٹ کا جو ایک فرنٹ لائن ہوتے ہیں, گراؤنڈ فورسز کا کردار ادا کرتے ہیں. لیکن پاکستان کا کچھ ڈفرینٹ ہے ایتھنیسٹی کے حوالے سے, پروونشل لیول پہ جو ڈویژنز ہیں اس کے حوالے سے کہ وی آر ناٹ آن دا سیم پیج, سارے صوبے ایک پیج پہ نہیں ہیں, ڈفرینٹ پرابلمس ہیں. تو اس حوالے سے ایک کولیکٹیو موومنٹ نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود اس چیز کی انڈرسٹینڈنگ رکھنا بہت ضروری ہے. گورنمنٹ کسی کی بات رہی ہے, سو دس از دا مین پوائنٹ کہ جو اتھارٹیرین رولرز ہیں ان کو دیکھنا ہوگا. اس کے ساتھ مطلب کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بیسک جو پوائنٹس ہیں ان کی سمجھ ہونی چاہیے, حالات حاضرہ کے اوپر انہیں نظر رکھنی چاہیے. جی سر, بہت شکریہ. جی تو ناظرین, یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام. امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئے گا. اگر آپ لوگوں کے بھی اس بارے میں کوئی سوالات ہیں تو کمنٹس میں ضرور آپ سوالات پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ہم سر سے ان سوالات کے جوابات لیں گے. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.